खुदा उनके हजूर चलेंगे। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी सारी बरकतों नेमतों के लिए, तेरे बड़े फजल और प्यार के लिए जो तूने हमें आज तक बख्शा है। तेरा शुक्र करते हैं। आज की शाम के लिए तेरी ख़ास मदद चाहते हैं खुदावन। जब हम तेरे ज़िंदा कलाम को खोलते हैं खुदावन, इसको पढ़ते, इस पर गौर करते हैं तो खुदावन तो हमें इसकी समझ और बूझ अता कर, ताकि हम तेरे कलाम को अच्छी तरह हकीकी तौर पर समझ सकें, जो हमारी ज़िंदगियों में बड़ा काम करे और हमारी ज़िंदगियां दूसरों के लिए नमूना बने और हम सब तेरे जलाल और इज़्ज़त का बायस बने। एक दफ़ा फिर खुदावन तेरी मदद, तेरे पाक रूह का मस्सा और तेरा कंट्रोल यहाँ पे चाहते हैं। ब्लेस दिस इवनिंग, ब्लेस यू पीपल, ब्लेस दिस बाइबल स्टडी, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, तो उसके ऑलमोस्ट हम हाफ में पहुंच चुके हैं, बल्कि हाफ से भी ज़्यादा है। तो यहाँ हम आज देखेंगे नंबर्स चैप्टर 21, 21वें बाब को देखेंगे हम। गिनती की किताब उसका 21वां बाब लिखा है, और जब इराद के कनानी बादशाह ने जो जनूब की तरफ रहता था सुना कि इसराइली अथारम की राह से आ रहे हैं, तो वो इसराइलियों से लड़ा और उनमें से कई एक को असीर कर लिया। तब इसराइलियों ने खुदावंद के हजूर मन्नत मानी और कहा कि अगर तू सचमुच उन लोगों को हमारे हवाला कर दे तो हम उनके शहरों को नीस्त कर देंगे। और खुदावंद ने इसराइल की फरियाद सुनी और कनानियों को उनके हवाला कर दिया, और उन्होंने उनको और उनके शहरों को नीस्त कर दिया। चुनाचे उस जगह का नाम भी हुरमा पड़ गया। आमीन। यहाँ पे हमें एक शिफ्ट नज़र आती है। अगर आप गौर करें तो इसमें एक ज़बरदस्त तब्दीली आगे देखेंगे। यहाँ से यहाँ पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पहली दफ़ा इसराइलियों को किसी जगह पर फतेह का सामना हुआ है, विक्ट्री मिली है। और इसके इस चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं कि उन्होंने खुदावंद के हजूर मन्नत मानी, यानी कि अपने आप को हम्बल किया, खुदावंद के आगे झुके। तो जो ही वो उनका एटीट्यूड खुदावंद के हजूर चेंज होता है, तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदा भी उनके लिए किस तरह रास्ते तैयार करता है, किस तरह चेंजेस आती हैं उनकी ज़िंदगी में। खुदा भी कितनी उनके लिए सहूलतें और उनके लिए विक्ट्रीज़ उनको देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने इसराइल की फरियाद सुनी और कनानियों को उनके हवाले कर दिया। अब जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो जब अदूमियों के शहर से, उनके मुल्क से गुज़रना चाहते थे, तो उन्होंने उनको गुज़रना न दिया, क्योंकि वो बिल्कुल उनको रास्ता करीब पड़ता था। तो इस वजह से उनको घूमकर ऊपर से जाना पड़ा। तो आगे हम देखते हैं कि उस रास्ते पे जब वो गए तो उनको क्या दिक्कत पेश आई। वर्स 4, फिर उन्होंने कोहे होर से रवाना होकर बहरे कुलज़म का रास्ता लिया, ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई। उन लोगों की लिखा है कि जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई, जैसे अक जाता बंदा है, तंग आ जाता है, क्योंकि एक चीज़ उनको सामने नज़र आ रही थी। तो जब वो वहाँ ना पहुँच सके, वहाँ ना गए, और ना ही खुदा ने उनको हुक्म दिया कि उनसे लड़ो या उन पर जाकर जंग करो, तो उनको घूम घूम कर जाना पड़ा। तो लिखा है कि उनकी जान उस रास्ते से आजिज़ आ गई। और इसी वजह से वो उधर से जाना चाहते थे कि वो रास्ता बहुत ही ख़राब रास्ता था, मुश्किल तरह की रास्ता था और दूर का रास्ता था। वर्स 5,
اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ یہ کچھ زیادہ ہی انہوں نے بول دیا۔ وہ جس چیز کو نکمی خوراک کہہ رہے تھے، وہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے 40 سال تک ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کو بھی اسی خوراک سے پالا، اور نہ کسی کو کوئی بیمار ہوا، نہ بلکہ لکھا ہے کہ نہ ہی ان کے کپڑے پھٹے اور نہ ہی جوتیاں۔ اس کے باوجود خدا نے ان کو صحت مند رکھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے پڑھتے ہیں پچھلے کچھ چیپٹرز میں کہ بہت سے اسرائیلی ہلاک بھی ہوئے۔ وہ اپنی نافرمانیوں اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، اور جیسے کہ خدا نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم اس ملک میں جانے نہ پاؤ گے، لیکن یہ نئی نسل بھی اسی طرح بڑبڑانے لگی۔ تو یہاں پر ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ اگر ورس 6 پڑھیں تو لکھا ہے، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ اگر غور کریں تو یہ کوئی پہلی دفعہ لگتا ہے کہ انہوں نے واقعہ ہی آ کے ریپینٹنس کی، واقعہ ہی آ کے خدا کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور دل سے انہوں نے خدا ان کے آگے معافی مانگی اور اقرار کیا۔ صرف کئی دفعہ میں ہمیشہ جب بھی اس طرح کا کوئی پیسیج یا آیت یا حوالہ آتا ہے تو میں ضرور اس بات پہ فوکس کرتا ہوں اور اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں یا ہم برائی میں پڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے خدا جو ہے ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور گناہ کا اقرار کریں، صرف مانے نہ بلکہ توبہ کریں، گناہ کی معافی مانگیں۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا تو ہمیشہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو جب انہوں نے ورس 7 میں آ کر موسیٰ کے پاس کہا ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، یعنی کہ نہ صرف انہوں نے اقرار کیا بلکہ انہوں نے اپنے گناہ کبھی کہ کیا گناہ کیا ہے اس کا بھی اقرار کیا کہ نہ صرف ہم نے تیری شکایت کی ہے بلکہ خداوند کی بھی شکایت کیا اور ہم نے گناہ کیا۔ اور آگے ہی آ کے ہم دیکھتے ہیں چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ ورس 8 میں لکھا ہے 21:8، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ اب جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو معاف کیا اور اس کا حل کیا بتایا، لیکن خدا نے بڑا عجیب سا ان کو حال بتایا۔ یہاں پر چلتا ہے کہ یہ کیا طریقہ تھا کہ خدا نے موسیٰ کو کہہ دیا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا کر اس کو بلی پر چڑھا دے، اور جو سانپ کا ڈسا وہ اس پر نگاہ کرے گا وہ جیتا بچ جائے گا۔ اور لکھا ہے جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل پر کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ اصل میں اس طریقے کو خدا نے کیوں استعمال کیا یہاں پر؟ اور میں جیسے کہتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بہت سارے واقعات کو سمجھنا تو اس کے لیے ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں جا کے بہت ساری باتوں کا حل ملتا ہے،
وہاں پہ ان کو ریویل کیا جاتا ہے جو ادھر بھید نظر آتے ہیں، جو ادھر عجیب و غریب باتیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے ویک اسٹڈی کیا کہ اس چٹان کے بارے میں، کہ جس چٹان کو موسیٰ نے 2 دفعہ مارا، اور اس چٹان کو پہلے بھی ایک دفعہ موسیٰ جب کہ مار چکا تھا، لاٹھی مار کے وہاں سے پانی نکلا تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ تو اسی بات سے خدا نے اس کو اور ہارون کو، ان دونوں کو کہا کہ تم اس ملک میں جانے نہیں پاؤ گے۔ اور ہم نے اس پر اسٹڈی کی تھی کہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں خدا جو اس پروفیٹک پکچر جو مستقبل کی تھی، جو فیوچر میں ہونی تھی، وہ کریٹ کر رہا تھا، انہوں نے اس کو خراب کیا، کرنے کی کوشش کی، تو اسی لیے وہ اس ملک میں نہ جا سکا۔ تو چیپٹر 20 میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا وہ چٹان جو تھی، اس کا بھید جو ہے خدا آگے جا کے پالوس رسول پر کھولتا ہے کہ وہ چٹان جس سے وہ روحانی پانی پیتے تھے، وہ مسیح تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ اور کس طرح چلتی تھی؟ صبح کو بادل کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ تو اسی طرح جس طرح سانپ خدا نے بھیجے تھے، اسی طرح خدا سانپوں کو غائب بھی کر سکتا تھا، اور یہ سانپوں کے بغیر کہتا چلو نے توبہ کر لیے سارے ہی، تو سب کچھ ہو جاتا۔ اسی طرح خدا بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک عجیب سا طریقہ خدا نے بتا دیا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا کے تو اس پر نگاہ کرو، ان کو جو نگاہ اس پر کرے گا تو وہ بچ جائے گا۔ اس کا بھی جا کے ہمیں آگے ہی پتہ چلتا ہے، یوحنا اس کا 3 باب، وہاں پہ جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات کو، اس حوالے کو، اس واقعے کو کس طرح نہ صرف کسی اور شخص نے بلکہ کس نے، خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات کو استعمال کیا اور اس کا ذکر کیا۔ چیپٹر 3 یہ اس واقعے کی بات ہے جب خداوند نیکودیمس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو خداوند کہتے ہیں ورس 14، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ وہ بالکل ایگزیکٹلی اس حوالے کا ذکر کرتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، جو گنتی کی کتاب اس کے 21ویں باب میں ہے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اسی کا حوالہ دیتے ہیں، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم نے گنتی میں پڑھا تھا کہ جو کوئی سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ تو یہاں پر خداوند کہتے ہیں جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے، یعنی کہ ایگزیکٹلی سیم چیز ہے، لیکن الفاظ یہاں پر اس نے ڈیفرنٹ استعمال کیے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک پوری گاسپل کی تصویر نظر آتی ہے، تو اس کو ہم اگر اسی بات کو پڑھیں کہ بلی پر لٹکانے کا، یعنی کہ لکڑی کے اوپر لٹکانے کا، اور سانپ کو دیکھو اور تم ٹھیک ہو جاؤ، سانپ پر۔ اچھا، اب آپ کویسچن کر سکتے ہیں کہ پیتل کے سانپ میں اور خداوند یسوع مسیح میں آپ کون سی چیز کا کنیکشن کرتے ہیں؟ کیا اس میں آپ کنیکشن دیکھتے ہیں اور کیا اس میں مماثلت دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک دوسرے، تو کیونکہ سانپ ایک طرف سانپ ہے اور ایک طرف یسوع پاک ذات ہے، ہولی آف ہولی، تو کس طرح آپ ان دونوں چیزوں کو ملا سکتے ہیں؟ آپ غور کریں ایک دو باتوں کہ جب موسیٰ کو خداوند نے کہا، خدا نے کہ بلی پر سانپ کو چڑھا دے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اصلی سانپ پکڑ کے تو وہاں پہ ٹانگ دے، حالانکہ یہ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے کہا پیتل کا سانپ، برونز سنیک، اس کو اس پہ بنا کے، یعنی کہ ہو بہو سانپ کی شکل ہو، لیکن وہ اصلی سانپ نہیں بلکہ پیتل کا سانپ وہاں پہ لٹکا دے۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پیتل کے سانپ میں اور اصلی سانپ میں کیا فرق ہوگا، تو آپ فوراً بتا سکو گے۔ کیا فرق کیا ہے؟
کہ پیتل کے سانپ میں کیا ہے؟ زہر نہیں ہے. پیتل کے سانپ میں زہر نہیں، جبکہ اصلی سانپ میں جو ہے وہ زہر ہے، وہ پوائزن ہے، وہ جس کو بھی ڈستا ہے، جس کو بھی وہ ہلاک ہوتے. لیکن اس کی صورت، اس کا مشابہ وہ بنایا گیا. اسی طرح اگر ہم مسیح کو دیکھیں تو مسیح انسان بن کے آیا، لیکن اندر سے اصل جو تھا، ایسنس جو کہہ سکتے ہیں، اس کی ذات جو تھی وہ انسانی ذات نہیں، وہ خدائی ذات بن کے آیا. اس کے اندر وہ گناہ نہیں تھا، اس کے اندر وہ زہر نہیں تھا. جس طرح اس پیتل کے سانپ میں جو وہ بنایا گیا، اسی طرح مسیح بھی جب آیا تو وہ انسان کے مشابہ ہو گیا، انسانی جامہ پہنا، نہ کہ وہ اصلی انسان، یعنی کہ اصلی انسان بنا، لیکن اصل جو اس کی حقیقت تھی، ایسن جو تھا، جو وہ اس کی ڈیٹی، وہ سٹل اس کے اندر تھی. جب وہ اس نے آسمان چھوڑا، انسانی جامہ پہنا، مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، اس کے باوجود وہ خدا کی ذات تھا. He never ceased to be God. He was still God when he was walking on earth. تب بھی وہ خدا ہی تھا. ہاں، اس نے انسانی صورت اختیار کی، نہ کہ انسانی وہ جو فالن نیچر ہے، فالن نیچر نہیں تھی ان کے اندر گناہ کی وہ نیچر نہیں تھی. وہ اسٹل ہی واز گاڈ، گناہ سے پاک. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سانپ کو، اور خداوند نے یہی کہا کہ جب جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا، اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح بہت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اونچے پر چڑھانے کا مطلب کیا ہے، کہ سانپ کو جب چڑھا کے اس نے اونچا ایسا کیا ہوگا تو جب کوئی اوپر نگاہ دیکھتا تھا. یسوع کو بھی اس پہاڑی پر، گلگتہ کی پہاڑی، نہ صرف صلیب کے اوپر وہ اونچا نظر نہیں، بلکہ وہ پہاڑی کے اوپر گیا. گلگتہ کی پہاڑی، کھوپڑی کی جگہ جسے کہتے ہیں. تو وہ بھی جو کوئی گزرتا تھا اس کو ایسے کر کے دیکھنا پڑتا تھا، ایسے کر کے نہیں، اسے ایسے کر کے دیکھنا. تو اونچے پر چڑھانے کا خداوند نے پورا اشارہ دیا تھا کہ سیم وے یو ول کروسیفائڈ می. اور خداوند نے خود ان کو بتایا کہ جب ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. بلکہ ایک اور اسی یوحنا کی انجیل میں 8ویں باب میں جائیں کرتا ہوں. اب یہاں پر بھی خداوند ذکر کرتے ہیں کہ تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے. ہاں، ورس 28. پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں. یہاں پر آ کے اس چیز کو انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ تم جب ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں. کیونکہ یہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر بھی خداوند اصل میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہی مجھے اونچے پر چڑھاؤ گے. تو انہوں نے ہی، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہی خداوند یسوع کو صلیب پر چڑھایا. اور خداوند نے کہا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم اپنے گناہوں میں مرو گے. اگر ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں. اور بلکہ خداوند نے کہا کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو میں سب کو اوپر کھینچوں گا. یعنی کہ جو ایمان لائیں گے ان کو بھی میں اونچا چڑھانے کا مطلب گناہ سے ان کو چھٹکارا دے کر میں ان کو اونچے پر اپنی طرف کھینچ لوں گا، اپنی طرف کھینچوں گا. جو اس پر ایمان لائیں گے، جو اس مسیح مصلوب پر. اچھا، اب ایک اور بات، پیتل جو ہے، پیتل کا کیوں کہا گیا، اس جو دھات کو استعمال کیا گیا، یہ بھی خاص بات تھی کہ کیوں اس پیتل کو استعمال کیا گیا. پیتل ہمیشہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے، ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. اگر آپ غور کریں تو جب ہیکل کا نقشہ دیا گیا، ایون خیمہ اجتماع کو بنایا گیا، خیمہ اجتماع کی ایک چیز جو وہاں پہ ویسلز تھے ہیکل کے اندر، جو وہ سارے ظروف بھی ایک چیز جو ہے خدا یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو ایون دروازہ جو ہے احاطے میں داخل ہونے کے لیے بھی ایک ہی دروازہ تھا، اور وہ دروازہ کس چیز کا بنا ہوتا تھا؟
पर्दों का, कपड़ों का बना हुआ दरवाज़ा था, कोई लोहे का दरवाज़ा, कोई बड़ा सख्त या बड़े उस पर कुफल या उस पर लॉक नहीं किया होता था। यानी कि उसका मतलब है कि पर्दे का दरवाज़ा लगाने का कपड़े का, कि उसमें दाखिल होना आसान है। यीशु कहता है कि आई एम द डोर, तो उसमें दाखिल होना जो है वो इतना आसान है। खुदावंद तो बाएं फैलाए हर किसी को कहता है आई एम द डोर, कम टू मी। जो कोई मुझसे दाखिल होगा वो चारा पाएगा, आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और जो ही हम दरवाजे में दाखिल होते हैं उसके लिए सबसे पहले आगे जाके कि हम उसकी बारगाह में दाखिल हो, हैकल में दाखिल हो, उससे पहले क्या करना है? दो चीज़ें आती हैं। पहले आता कुर्बान गाह है, बड़ी कुर्बान गाह, और उसके बारे में था खुदा ने कहा इसको पीतल की कुर्बान गाह बनाना। तो वहाँ कुर्बान गाह पे क्या? सिन ऑफरिंग, गुनाह की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। तो वहाँ से जो खून लेकर तो वो फिर आगे जाकर अंदर कुफारा देता था। तो हमारी वहाँ पर क्या है? पीतल की कुर्बान गाह क्यों बनाएगी? पीतल हमेशा अदालत को ज़ाहिर करता है, जजमेंट को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े तो उन्होंने क्या किया? हमारी अदालत वहाँ पर हो गई, गुनाह की अदालत हो गई। जो गुनाह से वाकिफ़ नहीं था, हम पढ़ते हैं, वो हमारी खातिर गुनाह बन गया, मुजस्सम गुनाह बन गया। उस वक्त जब वो सलीब पर था वो उसी तरह था कि जिस तरह वो सांप को देखे, वो सांप भी एक गुनाह की को ज़ाहिर करता है। आप बाग़ अदन से पढ़ सकते हैं कि वो ही पुराना सांप। तो उस वक़्त खुदावंद का ऊपर भी वो सारे गुनाह जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता, जिसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता। तो उस वक़्त वो जहान के गुनाह उठाइए मुजस्सम गुनाह बना हुआ था वहाँ पर। तो इसलिए उसको उससे तशबीह दी गई और वहाँ वो हमारी उसकी अदालत हो रही थी, वो खुदा की उस अदालत में था हमारे लिए, हर इंसान के लिए, जहान के लिए। वो अपनी जान की बलि वहाँ पे चढ़ा रहा था। इवन उसके बाद भी हम जाकर मुकाशवा में पढ़ते हैं ना, तो मुकाशवा की किताब में भी जब वो रोया देखता है यूहन्ना, तो वहाँ पर भी उस रोया में भी वो बहुत सी बातें देखता है कि मैंने जब उसको देखा तो उसका सर जो था, उसके बाल ऊन की मानंद सफ़ेद थे, उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी थे, तो उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो। यानी कि अदालत की बात, जजमेंट की पीतल ज़ाहिर करता है। तो इसलिए खुदावंद ने उसको कहा कि तू क्या कर, पीतल का सांप बना और उस पर जो निगाह करेगा बच जाएगा। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आपको आम बंदे को लॉजिक नहीं नज़र आएगी। व्हाट इज़ दिस? हो सकता है वक़्त भी कई लोगों ने, जब मूसा ने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने शायद कई लोगों ने कहा ये क्या फुलिशनेस है, व्हाट इज़ दिस? कि एक बंदा सांप का जहर उसके अंदर फैल रहा है, उसको सांप ने काट लिया है और वो तड़प रहा है, तो उसका उधर निगाह काट, सांप की तरफ देख, तो तू क्या करेगा? बच जाएगा। सांप को देखने का क्या मकसद है? सांप को देखने का है कि ताकि जो कोई ईमान लाए, यानी कि ईमान लाए क्या? कि ये जो सज़ा है, ये जो पनिशमेंट है, ये कुफारा है मेरी जान का, तब तू बच जाएगा। जब हम यीशु की तरफ निगाह करते हैं तो हम क्या निगाह करते हैं? सिर्फ उस पर यीशु की तरफ देख लिया, हाँ क्रॉस पे लटका है, इट्स नॉट। लास्ट टाइम मैंने कहा था उसको समझना कि उसकी तरफ देखने का, उसकी तरफ निगाहें करने का मतलब क्या है और ईमान लाने का। यस, दिस इज़ माई पनिशमेंट, ये मेरी मौत थी, मुझे यहाँ पे होना चाहिए था, और मैं ईमान लाता हूँ कि तूने ये मेरी सज़ा भुगत ली, वहाँ पे अपना जान का हर्जाना देकर मुझको बचा लिया। तो तब ये ईमान लाना। तो यहाँ पर पहले से एक क्लियर गॉस्पेल पिक्चर एक पेश कर दी गई है, ट्रुथ ऑफ द गॉस्पेल। क्योंकि बहुत सारी बातें जब वो कहते हैं ना मसीह यीशु के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट में पहले से पेशन गोइयाँ कर दी थी। वो क्या किस तरह पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा,
اس کی زندگی کیسی ہوگی، پھر اس کی سفرنگ کیسی ہوگی، وہ بڑے بڑے کام کرے گا، معجزات کرے گا، پھر وہ صلیب کا دکھ سہے گا، اور اس کے بعد وہ مارا جائے گا صلیبی موت، اور اس کے بعد دفن ہوگا، پھر تیسرے دن جی اٹھے گا، اور پھر آسمان پر۔ یسایہ ایون کہتا ہے، یسایہ 45 باب اس کی 22ویں آیت، اے انتہائی زمین کے رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ 21 آیت میں لکھا ہے کہ میں نجات دینے والا ہوں، میں فدیہ دینے والا ہوں۔ تو وہاں پہ پہلے سے خدا نے کہہ دیا تھا، انتہائی زمین کے معنی جیسے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، کن کے لیے؟ جہان کے لیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ تو اسے انتہائی زمین کے رہنے والے کہ زمین پوری جہاں کہیں بھی رہتا ہے، تم میری طرف متوجہ ہو، اور انگلش میں اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے، لک ٹو می اینڈ بی سیوڈ، جو میری طرف دیکھے وہ نجات پائے گا۔ تو چارلس اسپرجن کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یسایہ کی جو یہ ورس تھی 21-22، اس وجہ سے وہ خداوند کی طرف اس نے اسے نجات دی۔ اس کی ٹیسٹمنی اگر سنے تو کہ دیٹ واز دا ورس جس نے مجھے خدا کی طرف متوجہ کیا، اور میں نے پھر اس کو دیکھا، اور ہی واز اے گریٹ مین آف گاڈ۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں اسی طرح ہمیں ملتی ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جیسے میں نے کہا انسپوکن ورڈز جو ہوتے ہیں، اس سے نبیوں کی زندگیوں سے انہوں نے بولے نہیں لفظ کئی ایسے، ان کی زندگیوں کے کچھ واقعات اور کچھ کام اور کچھ ان کی لائف سٹائل سے پیشن گوئی، اور کچھ تھی سپوکن ورڈ جنہوں نے بول کر پیشن گوئی کی۔ تو اس جگہ پر بھی اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دس از پروفیٹک پکچر آف کرائسٹ سیکریفائس، جو ہمارے لیے انسان کے لیے خداوند نے دی۔ بے شک اس میں شاید کسی کو کوئی لاجک یا کنیکشن نظر نہ آئے، لیکن یار اور آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اسپیشلی جو مسلم لوگ ہیں اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، کیوں کین گاڈ اتنی اذیت سہ سکتا ہے، اس کو اتنی ذلت اور اتنی، تو وہ ان کے لیے یہ بیوقوفی ہے، ان کے لیے بیوقوفی نہیں بلکہ ان کے لیے یہ ایک بہت بری بات ہے کہ ایک پروفٹ کے ساتھ وہ یہ نہیں مانتے کہ ایسے ہولی بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے، اور خدا کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، خدا پر تھوکا جا رہا ہے، خدا کو اس کی پوری طرح اس کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ لیکن پالوس رسول اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ صلیب کا پیغام بھی ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے، فولشنس ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اب غور کریں کہ یہاں پر انہوں نے ایگزیکٹلی جب دل سے خدا کے آگے دعا کی اور گناہ کا اقرار کیا، معافی طلب کی، کنفیس کیا، توبہ کی، تو خدا نے نہ صرف ان کو اس بلا سے، سانپ جو جلانے والے سانپ سے، جلانے والے سے مجھے یاد آ گیا، یعنی کہ فائری سنیک یہاں پہ لکھا گیا، اور اس کی ڈفرینٹ لوگ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کہتے ہیں کہ فائری اس طرح کا تھا کہ جب وہ سانپ ڈستا تھا تو اس کے اندر جو اس طرح اس کو فیل ہوتا تھا کہ جیسے اندر سارا اس کا جل رہا ہے، یعنی کہ برننگ پین بھی ہوتی تھی، پین تھی تو برننگ پین تھی، اتنی وہ بھیانک تھی کہ وہ کس قدر میں جب وہ ایک طرح سے سینیریو دیکھتا ہوں، اس ماحول کو دیکھتا ہوں، تو میں جب سوچتا ہوں کہ ہر خیمے میں، ڈیرے میں، راستے میں ادھر ادھر لوگوں کو سانپ ہی سانپ نظر آتے ہوں گے تو کس طرح خوف و ہراس پھیلا ہوگا۔ آپ دیکھیں ایک سانپ ہی نظر آ جائے، ایک سانپ کیا آپ کو چوہا نظر آ جائے، آپ کو کس طرح کا کیڑا مکوڑا جو سانپ کی طرح ملتا جلتا ہو یا کوئی، تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اچھے بھلے بندے جو ہیں
وہ ڈر جاتے ہیں, چیخیں مار دیتے, اور کارچے کے سانپ آ جاتے ہیں, انہیں دیر تک سکون نہیں, جنہیں تک پتہ لگتا بھی مر نہ جائے, کٹ نہ دیتا جائے. تو میں جب یہ بات کر رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ میری وائف جو ہے وہ تو سانپ نکلی ہو تو وہ اس سے اتنا خوف کرتی ہے, اس کو پتہ بھی چل جائے, اس کو ہاتھ لگانا بھی اس کے لیے وہ اس طرح ہی اس کو لگتا ہے جس طرح اصلی. تو شی سو مطلب کہ اس سے وہ نفرت کرتی ہے سانپ سے. تو کئی لوگ تو چلو آج کی دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سانپوں کو پالتے ہیں, لیکن میں اس ساری سچویشن کو دیکھتا ہوں کہ کیا میں خود بھی اگر وہاں ہوتا تو میں بھی اتنا ہی خوف زدہ ہوتا سانپ سے. کتنی بھگڑ مچی ہوگی ہر طرف ہی, انسان چیخ رہے ہیں, وہ سانپ ادھر, سانپ پتہ چل رہا ہے ادھر کو مر رہا ہے, اس کو ڈس لیا, اس کے ہر طرف سانپ ہی سانپ. اندازہ کریں کیسا بھیانک, خوفناک, اذیتناک وہ. اور نہ صرف وہ ایک سانپ ایسے عام تھے, بلکہ وہ جب کاٹتے تھے تو وہ اس کی پین جو ہوتی تھی اس طرح کے جرے اندر بدن کے اندر کوئی آگ جل رہی ہے, برننگ پین. تو میں جب کہتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہیل فائر سے ہم کس طرح کوئی بچے گا, اور جس کے بارے میں لکھا ہے وہ کبھی بجھنے کی نہیں ہے. خداوند کرے کہ ہر کوئی توبہ کرے اور اس کی نجات کو قبول کرے. آمین.